Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, inshallah, today we will discuss the third chapter of our textbook, which is building e-commerce website. Once again, I will try to explain you every technical part and every concept in much more detail. So we might require to spend 2 or maybe 3 lectures on chapter number 3. But I will not be in a hurry because these are the fundamental concepts that you must know as an entrepreneur or as a businessman intention for launching a successful e-commerce business using the internet and web technology. The objectives, these are almost all objectives that will be covered once we'll finish the chapter number 3. So we're not sure that all these objectives will be covered in part number 1, but let's quickly go through it. Explain the process that should be followed in building an e-commerce website. क्या steps होने चाहिए? Describe the major issues surrounding the decision to outsource site development and or take the decision to do it by yourself in-house. Identify and understand the major consideration involved in choosing web server and e-commerce merchant server software. Understand the issue involved in choosing the most appropriate hardware and an e-commerce site. Identify additional tools that can improve website performance. Okay. So, start karte. Building an e-commerce site, a systematic approach. What should be the systematic approach? Most important management challenges are developing a clear understanding of the business objectives. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. क्लियर कट बिजनेस के बारे में डिसाइड आपको करना है कि विच बिजनेस यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश यूजिंग द टेक्नोलॉजी और थ्रू ई कॉमर्स. व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर गोइंग टू डू. कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर आप आ रहे हैं और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप ऑफर करना चाह रहे हैं. उसके लिए एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और वो कैसे डेवलप होगी. क्या आप एग्जिस्टिंग सिमिलर सिनेरियोस को स्टडी करने के बाद वहाँ तक पहुँचेंगे और आपको कैसे उसको प्लान करना है और फिर कैसे आपने आगे बढ़ना है. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. The objectives are to be explained to the developers and programmers. Once you are very much clear in your mind कि आपने करना क्या है, unless until you are not clear, don't discuss everything or anything with the developers who are required to develop your website or who are required to deploy your website or who are required to carry out the technical details or implement those systems as the baseline for your system. आप उनको स्टार्ट में बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ना लें, बल्कि पहले अपने आप को, अपने माइंड को डिटेल्ड एनालिसिस करके उसको क्लियर करें कि आप खुद आपको पता होना चाहिए व्हाट यू वांट टू डू. ठीक. Then knowing how to choose the right technology to achieve those objectives. We don't rely on those developers. जो डेवलपर्स होते हैं ना, और जो जितना शार्प और जितना अच्छा डेवलपर होता है, 2 तरह के रिस्क हो सकते हैं उसके साथ. रिस्क नंबर 1 ये है कि जिस एरिया में वो बहुत स्ट्रांग है वो आपको बड़ी आसानी से कन्विंस करेगा कि हमें ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए और हमें ये टूल्स और ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए और हमें ये एडवांटेज हो जाएंगे. तो यू विल बी कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. इसलिए
یہ آپ اس کے ساتھ اسٹارٹ میں ڈسکس نہ کریں، بلکہ آپ خود سے ڈسیشن لیں کہ آپ کو کون سی ٹیکنالوجیز اور کون کون سے آپ کو فنکشنالٹیز چاہیے ان آرڈر ٹو اچیو دی آبجیکٹیوز، اور وہ آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ آپ کے بزنس آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ تو ایک تو یہ نقصان ہے کہ وہ جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے کسی غلط ٹیکنالوجی کی چوائس کروا دے، اور دوسرا ایک جو سب سے بڑا رسک ہوتا ہے، جو ٹیکنیکل پیپل ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، یوزلی دے ٹاک اباؤٹ ٹو مینی ٹولز ٹو مچ ٹوگیدر۔ وہ ایک وقت میں ایک ٹیکنالوجیز کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی وہ دوسرے کے بھی بیچ میں آتے ہیں، ساتھ ہی اس کا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ازیوم کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی بھی اتنی تیزی سے ان چیزوں میں جمپیں لگا رہا ہے، ایک ٹیکنالوجی سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے پہلی میں، لیکن دوسرا آدمی جو ہے وہ کنفیوزڈ ہی رہتا ہے۔ تو بہت اچھے طریقے سے یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں یہ آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں۔ اوکے، سو یو شوڈ بی نوئنگ ہاؤ ٹو چوز دی رائٹ ٹیکنالوجی ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز، دوز بزنس آبجیکٹیوز دیٹ یو ہیو سیٹ فار دی امپلیمنٹیشن آف یور ای کامرس سیٹ اپ۔ دین پیسز آف دی سائٹ بلڈنگ پزل۔ اب ہر چیز کو ون بائی ون، جب جس چیز کو آپ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اسی کے اندر جا کر فلی اسی پہ کانسنٹریٹ کریں، اور اسی پیس آف پزل کے اوپر پہلے تو انڈیویجولی اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں۔ ونس یو جسٹ ڈیسائیڈ ون پرٹیکولر پارٹ ان مائنیوٹ ڈیٹیلز، پھر اس کو لنک اپ کرنا شروع کریں دوسری چیزوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اگر ایک وقت میں سارے کام کرنا شروع کریں گے کہ آپ انٹیگریٹ بھی کر رہے ہیں ایک ٹیکنالوجی کو دوسری ٹیکنالوجی کے ساتھ، پھر ساتھ میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں بھی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی فنکشنالٹیز بھی دیکھ رہے ہیں، دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کم اپ ود دی گڈ سولوشن، اور پھر جو آپ کا پزل ہوگا وہ جگسا پزل بن جائے گا، جو کبھی بھی کمبائنڈ ہو کر ایک اچھی پکچر، ایک اچھی بگ پکچر جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کر پائے گا۔ Okay, so the areas جس میں you are required to concentrate, number one, the human resource and organizational capabilities. Prime part تو یہ ہے کہ آپ اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتے، unless until کہ ایک بہت کوئی سمپل سی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، لیکن obviously no one is expert of everything۔ اگر وہ expert of everything ہے تو وہ master of none ہوگا، یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کے ماسٹر نہیں ہوں گے۔ اور ایک بات جو آپ کے بڑی کلیئر کٹ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، یو مائٹ بی اے ویری گڈ بزنس مین، آپ میں وہ ساری صلاحیتیں جو ایک اچھے بزنس مین میں ہو سکتی ہیں، یا اب یو مائٹ بی اے ویری گڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹ، لیکن ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرنا، اور پھر یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹیبلش دی بزنس ان اے کمرشل مارکیٹ۔ اسٹیبلشنگ اے بزنس by opening a big shop, a showroom or an office in a certain locality, or in a big plaza, or in a software house, or in some center of excellence is different as compared to establishing a business as a e-commerce business۔ ای کامرس بزنس جو ہے وہ ریزائڈ کر رہا ہے، وہ بیس کر رہا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر، اور ہم پہلے لیکچر کے اندر، پہلے ہم چیپٹر کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ اور ویب کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بینگ اگر آپ مینجمنٹ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو خالی آپ کو بزنس کی داؤ پیچ نہیں چاہیے، ساری ایکسپرٹیز ٹو ہیو اے گڈ بزنس نالج از ناٹ سفیشینٹ۔ یو مسٹ ہیو، ایون اف یو آر ناٹ doing it by yourself, you must have some basic understanding and very good understanding regarding the technology۔ اور یہی ہمارا آبجیکٹو ہے کہ اس کورس کے اندر ہم جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کو I am trying my best to explain it in a non-technical way۔ Okay, coming back to this topic, a human resource, creating team with skill set needed to build and manage a successful site۔ سب سے پہلے
آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس قسم کے اسکل سیٹس چاہیے, کون کون سے کام آپ نے کروانے ہیں, کس کام کو کرنے کے لیے آپ کو کتنے لوگوں کی ضرورت پڑے گی, کس کس جاب ڈسکرپشنز آپ کو پہلے بنانی ہوگی. پھر اس جاب ڈسکرپشن کے اندر دا موسٹ بیسٹ سوٹڈ پرسنز جو ہیں وہ اس کے اندر آپ نے رکھنے ہیں. اور اگر آپ نے پہلے دن ہی کمپرومائز کر لیا بھانجے بھتیجے اور کزنس کے اوپر کہ جناب میرا یہ فلانا دوست ہے, یہ میرا کزن ہے, یہ میرا ریلیٹیو ہے, آئی نیڈ ٹو اکوموڈیٹ ہم, ضرور کریں اکوموڈیٹ, لیکن میک شیور کہ جو جاب ڈسکرپشن آپ نے بنائی ہے وہ کسی آدمی کو دیکھ کر جاب ڈسکرپشن نہیں بنائیں, ورنہ آپ اننیسیسریلی بہت سارے لوگوں کو انڈکٹ کرویں گے اور اپنی لائبلٹی بنا دیں گے بزنس کی. تو جو اسکل سیٹ آپ کو چاہیے صرف کانسنٹریٹ کریں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ اسکل سیٹس ہمیں چاہیے. اس کے بعد ونس یو ڈیفائن دیٹ تو پھر آپ دیکھیں کہ بیسٹ سوٹڈ کون سا پرسن ہے, اینڈ دس کوڈ بی دا ٹائم جب آپ اپنے دوستوں کو, اپنے ریلیٹیوز کو اور جن لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کرنا چاہیں پھر آپ دیکھیں کہ کون سے اسکل سیٹ کے اندر یہ فٹ ان ہو رہا ہے. اننیسیسریلی اس کو فٹ ان کرنے کی کوشش نہ کریں, دو نقصان ہوں گے. ایک, it will be a wastage of time, and number two کہ it will be adding a big risk in your system, اور وہ جو انکمپیٹنسی ہوگی اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. جو اسٹرینتھ ہوتی ہے that is the weakest link in the chain, so you have to be very much careful. یہی وجہ ہے کہ بہت تفصیل سے میں نے یہ بات بتائی. Then you must identify the hardware. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جو ہارڈ ویئر اویلیبل ہے آپ زبردستی اس کو یوز کریں, نہیں, اس کو بھی ریورس کرنا ہے. پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ منیمم ہارڈ ویئر کتنا چاہیے, ٹھیک ہے, اسٹارٹ ٹائم پہ آپ کو کتنا ہارڈ ویئر چاہیے اور بعد میں آپ نے اس میں کیسے ایڈ کرنا ہے اس کو بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے, جس کو ہم کہتے ہیں اسکیلیبلٹی. لیکن اسٹارٹ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیسٹ منیمم ہارڈ ویئر کیا چاہیے. سافٹ ویئر کی فنکشنالٹیز اور وہ اسی وقت ہوگی جب آپ کو آپ کا بزنس آبجیکٹو جو ہے وہ کلیئر ہوگا کہ آپ کو کس قسم کی فنکشنالٹی چاہیے اور اس فنکشنالٹی کی امپلیمنٹیشن کے لیے کس قسم کا سافٹ ویئر چاہیے, اور پھر اس سافٹ ویئر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کس قسم کا آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے. دین ٹیلی کمیونیکیشن, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ, جو ہم نے پچھلے چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو کیا ڈی ایس ایل لائن سے کام چلے گا. Most of the cases میں the answer is no. Most of the cases میں if you are establishing a business then you must need a broadband. You must have some reasonable the bandwidth available to your site or associated with your site, or it could be a T1 line, or it could be a T3 line, or it could be a big band, or it could be a broadband. وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشنز کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. دین دا سائٹ ڈیزائن, جس طریقے سے آپ ایک یو وانٹ ٹو اسٹیبلش اے بزنس ان اے شو روم اور ان این آفس, فزیکل بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے یو اسپینڈ لاٹ آف منی اس کی ٹیپ ٹاپ کے لیے, تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جناب کیونکہ یہ آپ ای کامرس پہ کر رہے ہیں تو دیر ول بی نو ایکسپینڈیچر, کیونکہ بس ایک ویب سائٹ ہی چاہیے ہوگی. نو, ایسا نہیں ہے. اور سم ٹائم اٹ از مور ایکسپینسو اینڈ مور ٹرکی اینڈ مور رسکی ایریا ویئر یو نیڈ ٹو اسپینڈ ٹو مچ منی, اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آپ کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ کہاں کہاں پر ہو سکتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل ریگارڈنگ دا ہیومن ریسورس, then the hardware, then the software, then the communication system that you are going to establish to attract the clients, and then the very careful design that you require to set up the e-commerce setup. Then the system development life cycle, اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر کام چٹکی بجاتے ہوئے نہیں ہو سکتا. میتھڈالوجی فار انڈرسٹینڈنگ بزنس آبجیکٹیوز آف اے سسٹم اینڈ ڈیزائننگ این اپروپریٹ سولوشن, اس کے لیے دیر آر 5 steps. کچھ لوگوں کے لیے زیادہ بھی ہے, لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو آلموسٹ انہی 5 steps کے اندر سارے steps کور اپ ہو جاتے ہیں. نمبر 1, سسٹم انالیسس اینڈ پلاننگ, سب سے پہلا کام,
ٹھیک. ابھی ہم اس کے اندر ون بائی ون ڈیٹیل میں جائیں گے, تو یہاں صرف مجھے اس کو تھوڑا لسٹ ڈاؤن کرنے دیجیے. تو اسٹیپ نمبر 1 میں سسٹم انالیسس اینڈ پلاننگ. کانسنٹریٹ کریں پلاننگ کے اوپر تاکہ کوئی چیز مس نہ کر جائیں, لیکن اتنا بھی نہیں کہ پھر پلاننگ کرتے ہی رہ جائیں جتنی دفعہ میں نے پلاننگ استعمال کیا ورڈ. دین دا سسٹم ڈیزائن, پھر اس کے ڈیزائن کے اوپر آئے اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے, میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیا کیا کام آپ نے کس اسٹیپ میں کرنے ہیں. دین بلڈنگ دا سسٹم ٹورڈز اچیومنٹ آف سم تھنگ, کوئی ٹینجیبل قسم کی اچیومنٹ جو ہے وہ آئے گی جب وہ سسٹم آپ کا بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ٹیسٹنگ دا سسٹم, کہ کیا جو چیز آپ کے ذہن میں تھی کیا وہی چیز بنی ہے, اس کو پھر ٹیسٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ٹیسٹ دیٹ, کیسے اس کو انڈیویجولی ٹیسٹ کرنا ہے, اکٹھا ٹیسٹ کرنا ہے, کام ریئل لائف میں آ کے ٹیسٹ کرنا ہے, پہلے ٹیسٹ کرنا ہے. یہ آپ کو ٹیسٹنگ جو ہے نا اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. یو کی ناٹ افورڈ ٹو بی اے فیلئر once you declare yourself as a business player among the community. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ you need to carry out the testing before that. Then the implementation, اس لیے ٹیسٹنگ کو پہلے رکھا ہے اور امپلیمنٹیشن کو بعد میں رکھا ہے. لائف سائیکل, اب ان جو پانچوں ہم نے سٹیپس کی بات کی, سسٹم انالیسس اینڈ پلاننگ. پہلے آپ کو پلان کرنا ہے, بڑے اچھے طریقے سے کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کون سا بزنس کرنے جا رہے ہیں, کون سی پروڈکٹس آفر کرنے جا رہے ہیں, کون سی سروسز آفر کرنے جا رہے ہیں. پھر اس بزنس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے آپ ڈیزائن کیا لے کر جا رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ فنکشنالٹی کیا ہونی چاہیے, پروسیس کیا ہونا چاہیے, انفارمیشن فلو کیسے ہونی چاہیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یو نیڈ ٹو ڈیفائن کہ جناب اس طریقے سے ہم آرڈر ریسیو کریں گے, اس طریقے سے اس کا ریکارڈ مینٹین کریں گے, اس طریقے سے جناب ہم کسٹمر سے چارج کریں گے, پھر چارج کرنے کے بعد آرڈر کہاں پر جائے گا, آرڈر جو ہے وہ پروڈکٹ کی پیکنگ ہونے کے بعد کون اس کی پیکنگ کرے گا, کون ڈیلیور کرے گا, کون انشور کرے گا کہ پروڈکٹ جو ہے وہ رائٹ کسٹمر کو ملے, پھر وہ اس کا فیڈ بیک کہ کیا وہ اس کو پروڈکٹ ملی نہیں ملی. یہ کرنے کے بعد آپ نے فیڈ بیک نہیں دینا ہے. ریئل بزنس میں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ تمام آپ کی ویب سائٹ کی جو فنکشنالٹیز ہے وہ سٹیپ 1 میں آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ کرنا کیا ہے, انالیسس کے فیز میں, انالیسس اینڈ پلاننگ کے فیز میں, اور ڈیزائن کے فیز میں ان تمام بزنس کے جو آپ کے آئیڈیاز ہیں اس کو ریئل ٹچ دینا ہے. اور یہ لاجیکل ہے, ابھی فزیکل کچھ نہیں ہے, کیونکہ ایک جو پروسیس ڈیفائن کر رہے ہیں یہ سٹیپس ڈیفائن کر رہے ہیں. پروسیس کیا ہے کہ کسی کام کو کیسے کرنا ہے. پیمنٹ جو ہے, پیمنٹ کے اگر 3 سٹیپس ہیں تو وہ کون کون سے ہیں, کہ آپ نے پیمنٹ پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے فنکشنالٹی سے پہلے کہ کارڈ کے تھرو پیمنٹ لینی ہے, پے پال کے تھرو پیمنٹ لینی ہے, ڈائریکٹ آپ نے خود پیمنٹ لینی ہے, یا بہت ساری سائٹس ایسی ہیں جو کہ پیمنٹ جو ہے ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیلیوری مینولی جو ہے انہی ڈیلیوری بوائز کے تھرو کلیکٹ کرتے ہیں جو کہ سائٹ پہ جا کے ڈیلیور کرتے ہیں. لیکن آپ کے سسٹم کے اندر وہ ساری کی ساری پروسیس کے اندر سٹیپ میں ڈیفائنڈ ہونی چاہیے, ایون اف اٹ ہیز ٹو بی کلیکٹڈ اینڈ ٹیکن بائی دی ڈیلیوری بوائے. ٹھیک, ونس یو ڈیفائن ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ, بڑی اچھی ڈاکومنٹیشن آپ نے کروی ہے, پھر اس کی بلڈنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ جو فلو چارٹ, جو آرگنائزیشن, جو اسٹیپس, جو وہ پروسیسز, ڈیٹا فلو ڈائیگرامز جو آپ نے بنائی ہیں, پھر اس کی بلڈنگ کی طرف آپ جاتے ہیں. Once it is built up, then you require to carry out the testing, and then you implement the services and the delivery, and then you might require to come back again. چاہے وہ کوئی پرابلم آ جائے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے, یا آپ نے کوئی چیز اس میں ایڈ کرنی ہے, ایک پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے, تو آپ نے ہر چیز دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ سسٹم ڈیزائن پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, اس کا جو سسٹم بلڈ اپ ہے اس پہ کیا اس پہ امپیکٹ پڑے گا. پھر اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ نئی فنکشنالٹی, یہ نئی پروڈکٹ کسی اور کے لیے تو مصیبت نہیں بن رہی, جو آپ نے پہلے کوڈ کیا ہوا ہے سسٹم کسی اور کے ساتھ کنفلکٹ تو نہیں کر رہی.
ٹھیک, پھر اس کو آپ نے دیکھنا ہے, پھر آپ نے اس کو ڈپلوائے کرنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ سرکل کے اندر ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا کام کریں گے تو ڈونٹ ڈو اٹ کہ جناب بس میں نے اس کو ڈائریکٹ اسٹیپ 1 بھی چھوڑ دیا, 2 بھی چھوڑ دیا, اور ڈائریکٹ ان سے کہا جی کہ یار یہ پروڈکٹ ایڈ کر دو, اور بس جی وہ نئی پروڈکٹ جو ہے نا اس کی تصویریں لگا دی اور اب وہ نئی پروڈکٹ شروع ہو جائے گی. کیسے شروع ہو جائے گی؟ جب تک کہ آپ ڈیٹا بیس میں اس کی پروویژن نہیں دیں گے. کیسے شروع ہو جائے گی؟ جب تک کہ آپ اس کا پروسیس نہیں ڈیفائن کریں گے اس کی سیل آؤٹ کرنے کا. ٹھیک ہو گیا؟ جو بیسٹ پریکٹسز ہے دیٹ کمز انٹو دا پکچر ایٹ دس پرٹیکولر اسٹیج. اور what are the best practices means کہ continuous availability. کس چیز کی availability؟ your ویب سائٹ کی جو availability ہے make sure کہ it is 99+%. It cannot be, or ideally it should be 100%. It should never be down. It should all the time be available 24/7 into 365 days. لیکن یہ جو شیورٹی ہے یہ Amazon دے سکتا ہے, یہ eBay دے سکتا ہے, یہ OLX دے سکتا ہے, یہ Google دے سکتا ہے. جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں they can ensure that. اور میں اور آپ جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 99% بھی اویلیبلٹی ہو جائے, تو دیٹ از کنسیڈرڈ اے گڈ اویلیبلٹی. اور اس کے لیے بھی مائنڈیڈ آپ کو بہت ایفرٹ کرنا پڑتی ہیں. ڈیزائن فار دا اسکیلیبلٹی. وین یو آر ڈیزائننگ, اب پہلے سوچ کا تو کوئی لامحدود ہے نا, اسکائی از دا لمٹ. تو اس لیے انالیسس کے لیے تو ہم نے کہا کہ جو چاہے آپ سوچ لیں, لیکن جب آپ ڈیزائن بنانے پر آتے ہیں تو میک شیور کہ اس میں اسکیلیبلٹی کہتے ہیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکیں, آپ اس کو اسکیلیبل ہو, ایکوموڈیٹ کر سکے فیوچر ایکسپینشن کو. تو وہ آپ نے اس کی پروویژن رکھنی ہے ہر جگہ پر. پہلے تو ڈیزائن کے اندر, پھر بلڈنگ کے اندر, اور پھر جب آپ ڈیزائن میں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہارڈ ویئر کے اندر بھی فیسیلٹی ہونی چاہیے, سافٹ ویئر کے اندر بھی فیسیلٹی ہونی چاہیے, مینس فنکشنالٹی کے اندر ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد آپ کا ایکچوئل امپلیمنٹیشن اس کو کرنے کے لیے اس کے اسکیلیبل ہونا ضروری ہے. بلڈنگ ان مینجمنٹ فار اینڈ ٹو اینڈ ڈیلیوری. اینڈ ٹو اینڈ ڈیلیوری کیا چیز ہے؟ دیٹ از گڈ پریکٹسز. دیکھیں کہ جو سکسیزفل سائٹس ہیں ویچ آر آفرنگ دی ای کامرس پروڈکٹس اینڈ ای کامرس سروسز, دے آر ویری کیئرفل فار اینڈ ٹو اینڈ. وہ ایسا نہیں ہے کہ بس پروڈکٹ کا آرڈر دیا, پروڈکٹ دی اور ختم ہو گئی بات. اینڈ ٹو اینڈ کیا ہے کہ جناب پہلے دن جب وہ کلائنٹ آیا تو اس کلائنٹ کو کس طریقے سے آپ نے ویلکم کہا, آپ نے کلائنٹ کو کیسے ریسیو کیا, آپ نے کلائنٹ کے بارے میں کتنی انفارمیشن جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں, سو دیٹ کہ اگر یہ کلائنٹ دوبارہ آئے تو آپ کو اس کی ہیبٹس کا, اس کی چوائس کا, اس کے انٹرسٹ کا آپ کو پہلے سے پہلے پتہ ہو. پھر آپ نے اس کا آرڈر کیسے ریسیو کیا, پھر اس کی پیمنٹ کے اوپر آپ نے کتنی توجہ دی, پھر اس کو آپ نے ڈیلیور کیسے کیا, اور پھر اینڈ ٹو اینڈ اس وقت کمپلیٹ ہوگا when you will get back the response, the feedback, whether the client is successful or not. If the client is not successful, means that you have a negative propagation or advertisement, or negative advertisement jo hai, it's very dangerous for your business. So you cannot afford to have one single or very few annoyed clients from your side, because they will generate too much noise. اور وہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ جو ہے آپ کے بارے میں کہتے ہیں نا, مارتے کی کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے, بولتے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی. So that is very true. You have to be very careful. You are not supposed to leave anything unattended so that کہ کوئی بھی کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو. اور اینڈ ٹو اینڈ ڈیلیوری جو ہے اس کا مینجمنٹ از یور ریسپانسبلٹی. آپ نے کہا جی اس نے آرڈر پلیس کیا, میں نے اس کا آرڈر ریسیو کیا, پروڈکٹ دے دی, پیسے دے دیے, بات ختم. بس نہیں, بات نہیں ختم ہوئی. سو اس کا مطلب ہے کہ مینجمنٹ کے لیے یو ہیو ٹو میک لاٹ آف ڈیسیژنز, اور ای کامرس بزنس اگر کرنا ہے تو پھر بات ختم نہیں ہوتی. دین دی پلان فار گروتھ اور اسکیلیبلٹی کا معمولی سا ڈفرینس ہے جو میں آگے جب نیکسٹ سلائڈس پہ جاؤں گا تو پھر دین آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. ڈیزائن پیجز فار ہائر اسپیڈ پرفارمنس.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اسٹیٹک پیجز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کوئی کسٹمر کو آپ اٹریکٹ کریں, کسٹمر آئے فٹافٹ آپ نے اس کو انفارمیشن دی اور وہ پیج جناب اس کو دے دیا, لیکن وہ 1000 دفعہ آئے گا تو 1000 دفعہ اس کو وہی پیج ملے گا, وہ بور ہو جائے گا اور بہت زیادہ انفارمیشن آپ دے بھی نہیں پائیں گے. تو اس کے لیے کہ آپ کے ہائی اسپیڈ پرفارمنس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ڈائنامک ہونا پڑے گا, ڈائنامک ان ٹرمز آف مینٹیننگ دی انفارمیشن. آپ کسی بھی آبجیکٹ کو اٹھائیں اور اس آبجیکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو اس کے ساتھ اپینڈ کریں اور اس خوبصورتی سے اس کو پریزنٹ کریں ان اے پیج, تاکہ آپ اس کو کسٹمر کو اٹریکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے نا, جس طرح ریپنگ پیپر کے اندر پریزنٹ کرتے ہیں پروڈکٹس کو, تو یہاں پر آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹیپ ٹاپ جو ہے اپنے ویب پیج کے اوپر آپ کو کرنی ہے. اور وہ اگر آپ ہر پروڈکٹ کے ساتھ کریں گے اور ہر ایک سنگل پروڈکٹ کے ساتھ, اور اگر آپ کو فیو ہنڈریڈ یا فیو تھاؤزینڈ پروڈکٹس کو ڈیل کرنا پڑ جائے تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ. تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پیجز کی پرفارمنس کی بھی, کیونکہ اسپیڈ کی بات کر رہے ہیں نا, تو ڈیزائن ایسا نہ ہو آپ کا جو اس کلائنٹ نے جناب وہ لوڈ کیے جا رہا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو پکچر کی پروڈکٹ کی جو پکچر ہے وہی اس کی مشین پہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی. آپ نے اتنی ہیوی پکچر لگا دی ہے, ہائی ریزولوشن ہائی ڈیفینیشن پکچر اس پروڈکٹ کی لگا دی ہے جو کلائنٹ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو کے دے رہی. وہ کلائنٹ جو ہے فیڈ اپ ہو کے آپ کی سائٹ چھوڑ دے گا اور کسی اور سائٹ سے جا کے پرچیز کروے گا. دین انڈرسٹینڈ اینڈ آپٹیمائز دی ورک لوڈ آف یور سسٹم. آپ دکان میں 4 کلائنٹ آ جاتے ہیں, آپ کے 4 جو سیل بوائز ہیں وہ ان کو اٹینڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ والی جو آپ کی شاپ ہے اس کے اندر انلمیٹڈ کلائنٹس بھی آ سکتے ہیں. اینڈ دین یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ ون ٹائم کتنے کلائنٹس کو ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹی ہے اور کتنا ورک لوڈ ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹی ہے, اور یہ آپ ہر انڈیویجول آئٹم کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کا ڈیٹا بیس کتنی کیپیسٹی رکھتا ہے, بینڈ ویڈتھ کتنی کیپیسٹی رکھتی ہے, کتنے کسٹمر کو ون ٹائم اٹینڈ کرنے کے لیے, اور اس طریقے سے آپ کا جو پیمنٹ کا سسٹم ہے, پروڈکٹ خریدی لیکن ایک پچھلا کسٹمر ابھی پیمنٹ کر رہا ہے, دوسرا کسٹمر پے ہی نہیں کر سکتا, تو کیا آپ پیرالل سیشن جنریٹ کر سکتے ہیں, کیا آپ پیرالل کے اندر آپ ان سے پیمنٹس لے سکتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو نو دیٹ کہ آپ کتنے کلائنٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل while assessing your business objectives. Okay, so system analysis and planning, business objectives, system functionalities and information requirements. These are 3 major components, اور ان تینوں components کا آپس میں بہت strong relationship ہے, اور یہ ریلیشن شپ اب ابھی ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل, لسٹ آف دا کیپیبلٹیز یو وانٹ یور سائٹ ٹو ہیو. میں نے آپ سے کہا تھا اسکائی از دا لمٹ, لیکن یہاں اسکائی از ناٹ دا لمٹ. یہاں پہ یو نیڈ ٹو بی ریئلسٹک, یو نیڈ ٹو بی ریئلسٹک دیٹ ہاؤ مچ پروڈکٹس یو آر گوئنگ ٹو آفر, because now you have to pay for each and every product and each and every service that you are going to offer through your website. اس کے لیے اب آپ کو پلان بھی کرنا ہے, بلڈ بھی کرنا ہے, امپلیمنٹ بھی کرنا ہے, ٹیسٹ بھی کرنا ہے, ڈپلوائے بھی کرنا ہے, سارے 5 کے 5 فیز کرنے ہیں اس کے لیے. سو آپ بڑے کیئرفلی لسٹ ڈاؤن کریں کہ کون کون سی پروڈکٹس کو آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2, کون کون سی سروسز آپ آفر کرنا چاہتے ہیں. دس از اسٹیپ نمبر 1. اس کے بعد سسٹم فنکشنالٹی, list of information system capabilities needed to achieve business objectives. اب اس پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا فنکشنالٹیز چاہیے, سروسز کو آفر کرنے کے لیے آپ کو کیا فنکشنالٹیز چاہیے, ٹھیک ہے, اس پروسیس کو کیسے ہینڈل کریں گے, کس قسم کی فنکشنالٹی کس قسم کے سافٹ ویئر کے تھرو اور کس قسم کے ہارڈ ویئر کے تھرو جو ہے وہ آپ آفر کر سکتے ہیں. اینڈ فائنلی انفارمیشن سسٹم ریکوائرمنٹس, کہ اب آپ نے کہاں پر کیا کیا انفارمیشن جو ہے اس کو سیو بھی کرنا ہے.
फ्यूचर की मार्केटिंग के हवाले से, एग्जिस्टिंग सिस्टम के हवाले से, कितनी प्रोडक्ट थी, कितनी बिक गई, कितना बैलेंस मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके स्टोर के अंदर 2 प्रोडक्ट्स थी और पैरेलल में 3 क्लाइंट्स आए और तीनों सेशंस में वो एक एक करके तीनों ने उठा दी, और अभी क्योंकि आपको पता है कि 2 की 2 मौजूद हैं, तो हो सकता है कि आपने कमिटमेंट जो है 3 से या 5 से कर दी, फौरी तौर पर आपका सिस्टम फेल हो गया। कैसे फेल हो गया कि कस्टमर ने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, कस्टमर ने पेमेंट भी कर दी, और प्रोडक्ट आपके पास 2 है, ऑर्डर आपने 3 का या 5 का दे दिया। अब आपको मुसीबत पड़ गई, और सपोज वर्स कम वर्स का वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है, आपने प्रमोशन के ऊपर प्रोडक्ट लगाई हुई थी, उसकी प्राइस बड़ी अट्रैक्टिव रखी हुई थी, तो अब आपको महंगे दामों प्रोडक्ट खरीद के कस्टमर को देनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपने अपनी रिस्पेक्ट जो है, इंटेग्रिटी जो है आपकी, जो फेस वैल्यू है आपकी, उसको मेंटेन करना है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक। और इसलिए ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इंफॉर्मेशन एलिमेंट दैट द सिस्टम मस्ट प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम इनको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये है जी एक हमारा सैंपल, और बहुत मज़ेदार सैंपल है, क्योंकि इससे आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टू मैनी कॉन्सेप्ट्स दैट माइट बी रिक्वायर्ड। तो सिस्टम एनालिसिस, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सिस्टम फंक्शनैलिटी एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर अ टिपिकल ई कॉमर्स साइट। इसके अंदर देर आर 3 कॉलम्स इन विच आई विल एक्सप्लेन द डिटेल्स। फर्स्ट जो कॉलम है, दैट विल एक्सप्लेन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। इस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए सेकंड कॉलम के अंदर हमें सिस्टम की क्या फंक्शनैलिटीज इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ब्रीफ फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट साइमल्टेनियसली। देन तीसरा पार्ट, थर्ड कॉलम, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि जो पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो आपने डिसाइड करवी है, उसके साथ फंक्शनैलिटीज क्या क्या हैं और उसके साथ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। Suppose you want to sell out certain number of products, so you need to display those goods. हर प्रोडक्ट को जो आपने 5, 10, 15, 50, 100 जितनी भी हैं, उन प्रोडक्ट्स को आपने डिस्प्ले करना है। And you need to provide the product information, means the contents. Product, उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं, उसका ब्रांड कौन सा है। देयर आर नंबर ऑफ एसोसिएटेड स्पेसिफिकेशन, जिसको हम कंटेंट्स कहते हैं। अब कंटेंट्स में खाली स्पेसिफिकेशन ही नहीं आती, कंटेंट्स में जब स्पेसिफिकेशंस आप बता देते हैं तो फिर उसके साथ थोड़ा सा मार्केटिंग टच होता है, उसकी फोटोग्राफ्स होती हैं, उसके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, जो उसके कंटेंट्स का नाम, क्योंकि हम कंटेंट की बात कर रहे हैं ना, तो कंटेंट मैंने आपको बताया था कि अनलिमिटेड उसमें चले जाते हैं। उसके साथ एसोसिएटेड लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और फेसबुक में लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं, ट्विटर में लोग उसके बारे में क्या ट्वीट कर रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें उसके कंटेंट्स के साथ आती हैं। तो इतना आसान नहीं है कि बस आपने प्रोडक्ट रखी, उसके स्पेक्स रखे तो जान छुट गई। अब उसकी फंक्शनैलिटी, अगर प्रोडक्ट रखी है तो उस प्रोडक्ट का आपको एक कैटलॉग मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये कैटलॉग आप उसका डेटाबेस भी हो सकता है, और ये आपका XML का डिटेल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे है तो ये डेटाबेस ही, कि वो कैटलॉग जो है कि उस प्रोडक्ट के बारे में। और हर प्रोडक्ट, ये नहीं कि प्रोडक्ट आपने एक डिस्प्ले कर रहे हैं, स्पेक्स किसी दूसरे के दे रहे। आपका डेटाबेस में अगर ये प्रोडक्ट डिफाइंड है तो फिर जो प्रोडक्ट होगी उसी के स्पेक्स आएंगे, उसी की प्राइस आएगी, उसी से रिलेटेड चीज़ होगी। और ये काम आईटी के अंदर डेटाबेस ये काम बड़े प्रोफेशनल तरीके से ये काम करता है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करें तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है डेटाबेस जो है उस आईडी के साथ प्रोवाइड कर देता है, लिंक कर देता है। देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी कन्फ्यूजन। अब इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है? डायनामिक टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स कैटलॉग और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, स्टॉक नंबर्स और इन्वेंट्री लेवल्स।
پہلے تو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا تھوڑا سا سرخی پاؤڈر چاہیے آپ کو، اس کی گرافکس، اور تاکہ وہ اب کسٹمر نے اپنا انٹرسٹ شو کر دیا ہے تو اب وہ بچ کے نہ جائے کسٹمر جو ہے نا. اب آپ یو نیڈ ٹو اٹریکٹ دیٹ پرٹیکولر کسٹمر بائی پرووائڈنگ دا بیوٹیفل پکچرز، بائی پرووائڈنگ دا گڈ اسپیسیفکیشنز، بائی پرووائڈنگ سم گڈ پرفارمنسز یوزنگ دی گرافس، یوزنگ دی کلرفل پکچرز دیٹ اور دی انٹرسٹنگ ٹیکسٹ دیٹ از اویلیبل ان دی کیٹلاگ. دین دی پروڈکٹ ڈسکرپشن تو اسٹینڈرڈ ہوگی، اور اس کا اسٹاک نمبر، اور اس اسٹاک نمبر سے انوینٹری لیول، جو میں نے بھی آپ کو پریویسلی ایک ایگزامپل دی تھی کہ آپ کے پاس 3 پروڈکٹس ہیں اور 3 پروڈکٹس میں سے آپ نے 5 کی کمٹمنٹ کر لی، تو بڑا آسان ہے اگر آپ اس کا ڈیٹا بیس مینٹین کر رہے ہیں. سپوز کسٹمر نے اپنا انٹرسٹ شو کیا، اور جیسے ہی کسٹمر نے اس پروڈکٹ کو اپنے شاپنگ کارٹ کے اندر ڈال دیا، جس طرح آپ جاتے ہیں نا شاپنگ سٹور میں ٹرالی لیتے ہیں، تو آپ شیلف کے اوپر اگر کوئی چیز پڑی ہے تو جو آپ نے ابھی خریدی نہیں ہوتی، آپ اس کو اٹھا کے اپنے شاپنگ کارٹ کے اندر، ٹرالی کے اندر ڈال دیتے ہیں. اب اگر شیلف کے اوپر 3 پروڈکٹس رکھی ہوئی ہیں اور پہلے 3 کسٹمر نے اٹھا کر اس کو ٹرالی میں ڈال دی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو پرچیز نہ کریں، لیکن ایز لانگ ایز اٹ از ان دی ٹرالی اٹ از ناٹ اویلیبل آن ٹو دا شیلف. تو وہی والی فنکشنالٹی جو ہے وہ آپ لے کے آ سکتے ہیں، اور آپ اپنے ڈیٹا بیس کے اندر جو انفارمیشن ہے اس میں سے جیسے ہی کوئی کسٹمر جو ہے پروڈکٹ کو پک کرتا ہے اس میں سے -1 کر دیں، تاکہ وہ والی پرابلم نہ ہو جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے. اوکے، کم بیک اگین ٹو دی فرسٹ کالم، بزنس آبجیکٹو. If your objective is to personalize and customize the product، ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا تھا پچھلے لیکچرز کے اندر کہ پرسنلائز بھی کر سکتے ہیں اور کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں. تو پرسنلائز اور کسٹمائز کرنے کے لیے آپ کو پہلے تو پرسنلی اس کسٹمر کا جاننا اور اس کسٹمر کے عادات و اطوار آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کسٹمر جو ہے وہ کیا پسند کرتا ہے، اس کسٹمر کا ٹرینڈ کیا ہے، اور وہ کن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے، ماضی میں اس نے کون کون سی چیزیں خریدیں. تو جناب آپ کو کسٹمر آن سائٹ ٹریکنگ کی فنکشنالٹی جو ہے وہ چاہیے اپنے سسٹم کے اندر، اگر آپ پرسنلائز اور کسٹمائز پروڈکٹ آفر کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو مانیٹرنگ کے سافٹ ویئر چاہیے ہوگا، سائٹ لاگ چاہیے ہوگی فار ایوری کسٹمر وزٹ. ڈیٹا مائننگ میں نے کہا تھا جو کسٹمر کے بیہیویئرز کو اینالائز کرتا ہے. آپ کو لاسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا اینالیٹیکل سافٹ ویئر جو ہیں جو کہ ڈیٹا مائننگ کر کے بتاتے ہیں اور بڑی یوزفل گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ڈیٹا مائننگ کیپیبلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی دی کامن کسٹمرز پاتھ اینڈ اپروپریٹ رسپانس. کچھ کسٹمر جو ہے نا وہ شوقیہ فنکاری کرتے ہیں، چیزیں آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اپنے دل کی خوشی کے لیے پروڈکٹ کو پک کرتے ہیں، کارٹ میں ڈالتے ہیں، اور پھر چپ کر کے لاگ آؤٹ کر جاتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو کسٹمر ہے کیا واقعی سیریس بائر ہے. اور اگر آپ کا کوئی ایسا کسٹمر آتا ہے جو ماضی میں بھی شاپنگ کرتا رہا ہے، جس کا کہ بہت اچھا رسپانس رہا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے اسپیشل ایسے کسٹمر کا ریکارڈ رکھیں گے، اور جب بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کے پاس آئے گی تو آپ اس کو پرسنلائز ای میل بھیج سکتے ہیں اس کسٹمر کو پرسنلائز میسیجز آپ کی طرف سے جا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ پروڈکٹ میں انٹرسٹ شو کیا تھا، ہمارے پاس اس سے ایڈوانس اسپیسیفکیشن کی پروڈکٹس آ گئی ہیں which are available. If you are interested, we can just provide it back to you. Next, come back to the column number 1, execute transaction payment. اب آپ نے پیمنٹ کی فنکشنالٹی کی بات کی. آبجیکٹیوز یہ ہے کہ آپ نے جو ٹرانزیکشن ہے اس کی جو پیمنٹ ہے اس کو پروسیس کرنا ہے. آپ نے فرض کیا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اس پیمنٹ کا نظام جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوگا. اگر اپنا ہوگا تو پھر آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، شاپنگ کارٹ کو ڈیفائن کرنا ہے اور پیمنٹ سسٹم کو ڈیفائن کرنا ہے. یہ کریڈٹ کارڈ سے آپ کا ڈائریکٹ آپ کا بینک چارج کرے گا، یا آپ درمیان میں انوالو کرنا چاہتے ہیں پے پال کو یا کسی اور کو. لیکن بیسیکلی دی کریڈٹ سیکیور کریڈٹ کارڈ کلیئرنگ ملٹیپل آپشنز شوڈ بی اویلیبل.
ویزا کارڈ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ماسٹر کارڈ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کون کون سے بینکس کے کارڈز کو, کس کس ریجن کے ایریا کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. اور پھر موسٹ امپورٹنٹ بھی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو فراڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, ایک کسٹمر آپ کی شاپ میں آتا ہے اور آپ سے کوئی چیز پرچیز کرتا ہے, آپ اس سے پیسے لیتے ہیں, آپ اس کو چیز دے دیتے ہیں, آپ نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا. لیکن ایک کسٹمر جب آپ کی شاپ پر آ کر شاپنگ کرنے آتا ہے اور سم ون اسٹیل اس کا پاکٹ سے اس کا والیٹ نکال دیتا ہے آپ کی شاپ پہ آ کر, تو اس میں شرمندگی اس شاپ والے کو بھی ہوتی ہے کہ میری شاپ پر آنے پہ یہ کسٹمر جب میری شاپ پر آتا ہے کوئی اس کا والیٹ نکال دیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو انوائرمنٹ میں نے پرووائڈ کی ہوئی ہے دیٹ از ناٹ اے سیکیور انوائرمنٹ. تو اگر آپ کے ای کامرس سائٹ سے اگر کوئی کسٹمر جو ہے, کلائنٹ جو ہے, want to purchase something and present his or her this credit card, and this credit card is hacked up by some of the fisher or some of the hacker who is sitting or trying to find out unsecure sites where the credit card dealing takes place, then it's the heaven for that particular hacker. And it is the negligence and it is the malicious negligence on the part of their particular e-commerce. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے اس کو ایسے چھوڑا ہے. لہٰذا if you divide the functionality کہ you want to handle the payment transaction, then it is your responsibility to set up a secure SSL کی میں نے بات کی تھی, یاد ہے اپنے شروع کے لیکچر کے اندر, secure socket ware that enables the client to freely place the information regarding the credit card, because the information flow passed on or move or available on the website is encrypted, or nobody is allowed or nobody can pick up that particular information conveniently or easily. یہ ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے, اس میں ہم بہت تفصیل سے پڑھیں گے, لیکن یہاں پر فنکشنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور انفارمیشن ریکوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ نے یہ والی فنکشنالٹی اگر آپ نے پیمنٹ لینی ہے تو یو نیڈ ٹو ڈیفائن اٹ ویری کیئرفلی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. دین ایکیومولیٹ کسٹمر انفارمیشن, اگر کسٹمر کے ساتھ راضی رکھنا ہے, پرسنلائز اور کسٹمائز اوپر آپ نے بات کی تھی, اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ کسٹمر کا ریکارڈ بھی رکھیں گے, تو اس کے بھی آپ کو کسٹمر ڈیٹا بیس آپ نے رکھنا ہوگا. اس میں پھر آپ کسٹمر سے ریکویسٹ کریں نیم, ایڈریس, فون نمبر, ای میل فار دا کسٹمر, آن لائن کسٹمر رجسٹریشن کی فیسیلٹی بھی آپ دے سکتے ہیں کہ جو آپ کے پرانے رجسٹرڈ کلائنٹس ہیں آپ ان کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی سائٹ پہ رجسٹر ہو جائیں, اور آپ ان کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں, کوئی بھی بزنس ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی سیل لگا سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی پروموشن بائی 2 get 1 free یا بائی 1 get 1 free, یا کوئی اور جو پرانے رجسٹرڈ کلائنٹس ہیں ان کے لیے 10% ڈسکاؤنٹ یا 20% ڈسکاؤنٹ. دیر آر نمبر آف ویز تھرو وچ یو کین پروموٹ یور بزنس provided you have the customer information available and saved in the customer database. Provide after sale customer support. If you are offering certain products, certain services where which the after sale support is required, then you have to maintain all the sale record into the database. چاہے وہ آپ نے پروڈکٹ بیچی ہے یا آپ نے کوئی سروس پرووائڈ کی ہے. فرض کیا اگر آپ نے کوئی ایسی سروس پرووائڈ کی ہے جس سروس کو آپ کہتے ہیں کہ اس سروس کو لینے کے بعد ہی آپ کو 6 months تک اس سروس کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن وہ آپ کی سروس جو ہے وہ سکسیسفل نہیں رہی اور کلائنٹ کی طرف سے کوئی کمپلینٹ آتی ہے, تو دین یو شوڈ ہیو اے ریکارڈ کہ کس ڈیٹ کو آپ نے کیا سروس پرووائڈ کی تھی یا کس ڈیٹ کو آپ نے کیا پروڈکٹ پرووائڈ کی تھی کسٹمر کو. سو کسٹمر آئی ڈی, پروڈکٹ ڈیٹ اینڈ پیمنٹ, شپمنٹ ڈیٹ, ایوری تھنگ یو نیڈ ٹو ریکارڈ ان ٹو دا ڈیٹا بیس. نیکسٹ از کوآرڈینیٹ مارکیٹنگ ایڈورٹیزمنٹ, ایڈ سرور, ای میل کمپین مینیجر, ایڈ بینر مینیجر. یہ تمام چیزیں ہیں which are required for the promotion of your business. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری پروموشنز جو ہیں آپ آفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا انفارمیشن رکھنی ہوگی. سائٹ بیہیویئر, لاگ آف پراسپیکٹس
and customer linked to email and banner campaigns. یعنی کہ آپ کی طرف سے جو ای میل میسیجز جانے ہیں, جو آپ نے کمپین چلانی ہے, تو وہ جتنے کسٹمرز کا آپ نے ای میل اکاؤنٹ لے کے رکھا ہوا ہے, تو وہ اب آپ اس کو پرسنلائز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کی مدد سے ایک تو اس کو پرسنلائز انفارمیشن دے سکتے ہیں اور ایک اس کو پروموشنل انفارمیشن دے سکتے ہیں, جو کہ جنرل ای میل اور جنرل پمفلیٹ اور جنرل بروشر کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. Next is understand marketing effectiveness or provide production and supplier links. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جی انڈرسٹینڈ مارکیٹنگ افیکٹونیس, تو پھر آپ کو سائٹ ٹریکنگ اینڈ رپورٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. نمبر آف یونیک وزٹرز, پیج وزٹڈ, پروڈکٹ پرچیز آئیڈینٹیفائڈ بائی دی مارکیٹنگ کمپین. ہر کمپین کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ سملر قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے, اس پروڈکٹ کے کلائنٹس کون کون سے آئے تھے آپ کے پاس, کس کس نے یہ پروڈکٹ پرچیز کی تھی, تو آپ کو ڈیٹا بیس سے وہی ریلیونٹ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنی ہے اور ان ٹارگیٹڈ کلائنٹس کو. ایک تو میں نے کہا نا جو اس سے پیچھے فنکشنالٹی کی بات کی کہ آپ ایک جنرل کمپین رن کرنا چاہتے ہیں فار دی پروموشن آف یور بزنس, دوسرے کہ آپ پروموشن آف بزنس کے لیے ٹارگیٹڈ کلائنٹس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, تو ٹارگیٹڈ کلائنٹس کو آپ اسی صورت میں ایڈریس کر سکیں گے کہ اگر آپ کے پاس ٹارگیٹڈ کلائنٹس کا ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہے. Then provide the production and supplier links inventory management system. That is very important. کہ اب یہ وہ چیز ہے جس کی کہ ڈائریکٹ آپ سیل آؤٹ نہیں کر رہے, یہ آپ کے اپنی ریپلینشمنٹ ہے, تو پہلے آپ نے انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کو ڈیفائن کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو پروڈکشن اور سپلائز جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے, تو یہ آپ کا فرنٹ اینڈ نہیں ہے, یہ آپ کا وہ والا اینڈ ہے جہاں سے کہ آپ نے خود اپنی پروڈکٹس کو ریپلینش کرنا ہے. اگر آپ کسی سے پروڈکٹس لینے کے بعد آفر کر رہے ہیں, آپ کی اپنی پروڈکٹس نہیں ہیں, یا ایون اگر آپ کی اپنی بھی پروڈکٹس ہیں, تو دیر مسٹ بی سم میکینزم تھرو وچ دوز پروڈکٹس آر ریکوائرڈ ٹو بی براٹڈ to that particular place from where you can make the delivery to the customer, to the client جس نے کہ اس چیز کو پرچیز کیا ہوا ہے. تو اس کی ریپلینشمنٹ کے لیے پروڈکٹ اینڈ انوینٹری لیولز بھی مینٹین کرنا ہے آپ نے. سپلائر کون کون سے سپلائرز ہیں, ان سپلائرز کی آئی ڈی بھی مینٹین کرنی ہے, ان کے کانٹیکٹ نمبر اور آرڈر کوانٹٹی, اور ان کا ڈیلیوری ٹائم کتنا ہے, کب آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں, کتنے دن میں وہ اس کی ریپلینشمنٹ ہوتی ہے. یہ والی بھی انفارمیشن جو ہے, جب آپ نے سارا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, آپ کے پاس ہارڈ ویئر بھی ہے, آپ کے پاس سافٹ ویئر بھی ہے, تو آپ یہ فنکشنالٹیز جو ہے, ان فنکشنالٹیز کو بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو with the help of this particular slide, جس کو میں نے بہت ڈیٹیل سے اس لیے ایکسپلین کیا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بزنس آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں, اس آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ فنکشنالٹیز کسے کہتے ہیں, کیا کیا فنکشنالٹیز امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ, اور پھر ان فنکشنالٹیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو انفارمیشن سسٹم کیا ریکوائرڈ ہوتا ہے, کیا انفارمیشن آپ کو مینٹین کرنی ہوتی ہے. اگر آپ یہ تین چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے چلنے کی پوزیشن میں ہیں. اسٹیپ نمبر 2 یہ تھا جناب ہمارا سب سے پہلے جو ہم نے ایفرٹ کی, یہ آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ تھا سسٹم انالیسس, جو میں نے کہا تھا نا, پلان آپ کو پلاننگ. ٹھیک, تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ تاکہ آپ اچھے طریقے سے پلاننگ فیز کو ڈائجسٹ کر لیں. Once you have done appropriate planning, then you will move on to next step, جو 5 میں سے step number 2 ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سسٹم ڈیزائن. اب سسٹم ڈیزائن میں آپ کو دونوں ایسپیکٹس کور کرنے ہیں, ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر پلیٹ فارمس. ٹھیک, اور ساتھ میں کمیونیکیشن کو بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں, جو کہ میں یقیناً ایکسپلین کروں گا ان few minutes time. سسٹم ڈیزائن اسپیسیفیکیشن, description of the main components of a system and their relationship to one another. اب so
جتنے بھی کمپوننٹس آپ نے اس کے ڈیسائیڈ کیے ہیں کہ یہ ہارڈ ویئر کے کمپوننٹس ہوں گے, یہ سافٹ ویئر کے کمپوننٹس ہوں گے, پھر اس کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں نے جو ہے نا سرور جو ہے فار ایگزامپل اپاچی کا سرور لگانا ہے میں نے, اور جناب آپ سرور آپ اپاچی کا دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے ڈاٹ نیٹ ٹیکنالوجی جو ہے نا بڑی تعریف سنی ہے اس کی, ڈاٹ نیٹ ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کے اوپر میں نے سارا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. اور اپاچی کا سرور جو ہے نا وہ آپ نے اس لیے چوز کیا کہ اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے آپ نے دیکھا, میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ ہے جناب 47 یا 50% لوگ جو ہے نا وہ سرور کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے اس کو چوز کر لیا. ادھر سے آپ نے دیکھا کہ ڈاٹ نیٹ جو ہے نا وہ بھی کوئی میکسیمم لوگ یوز کر رہے ہیں, تو چلو فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہی یوز کر لیتے ہیں. لیکن یو ہیو میڈ اے بلنڈر. آپ نے ایک اوپن سورس ٹیکنالوجی کو ایک پروپرائٹری ٹیکنالوجی, اپاچی از این اوپن سورس ٹیکنالوجی, ڈاٹ نیٹ از اے پروپرائٹری آف دا مائکروسافٹ. اگر آپ نے ڈاٹ نیٹ یوز کرنا تھا تو پھر آپ کو اپاچی کی بجائے IIS سروس یوز کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل ابھی بعد میں تفصیل سے پڑھاؤں گا یہ کیا چیز ہے, لیکن یہاں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بڑا رسک ہے, کیونکہ آپ کو ٹیکنالوجیز کی کمپیٹیبلٹی کا بھی خیال رکھنا ہے, اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سستا ہے, یہ مہنگا ہے, یہ پاپولر ہے اور یہ کم پاپولر نہیں ہے. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو چیز آپ چوز کر رہے ہیں وہ آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کریں گے, آپس میں ان کی انٹیگریشن کیسے ہوگی. سو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. So two components of the system design are important. Number one is logical and number two is a physical design. Logical جو ہے نا وہ ہر وہ چیز جو لاجیکل ہوتی ہے نا وہ ٹینجیبل نہیں ہوتی, آپ اس کو نارملی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹچ نہیں کر سکتے, ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور جو فزیکل ہوتی ہے اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, جس طرح سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک لاجیکل چیز ہے اور ہارڈ ویئر جو ہے وہ ایک فزیکل چیز ہے. اب سافٹ ویئر جو ہے بذات خود وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, آپ ٹچ بے شک نہیں کر سکتے لیکن ہے تو صحیح, ایگزسٹ تو کرتی ہے. تو اسی طریقے سے لاجیکل جو ہے وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے. تو لاجیکل کے اندر ہم ڈیفائن کرتے ہیں فنکشنالٹیز کو, وہ جو ہم نے پچھلے اسٹیپ کے اندر دیکھی تھی. ان فنکشنالٹیز کو یہاں پر کیسے لے کر آنا ہے, وہ جو آپ نے فنکشنالٹیز سوچی تھیں, اب ان فنکشنالٹیز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے 2 ٹرمز کے اندر یا 3 ٹرمز کے اندر. یا تو آپ اس کو ڈیٹا فلو ڈائیگرام کے اندر ڈیفائن کر دیں, یا پروسیسنگ فنکشنز کی فارم کے اندر ڈیفائن کر دیں. ڈیٹا فلو ڈائیگرام کے اندر کہ کون سی انفارمیشن کہاں سے آئے گی اور کس جگہ پہ جائے گی اور کیسے موو کرے گی ایک سب سسٹم سے دوسرے سب سسٹم میں, کون سے سب سسٹم آپس میں کیا کیا انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہوں گے, یہ ڈیٹا فلو کے اندر آتا ہے. پروسیس فنکشن کے اندر کہ اس پروسیس کے سٹیپس آپ ڈیفائن کر دیں, یا آپ ڈیفائن کر دیں کہ جی یہ اس قسم کا ایک ڈیٹا بیس ہوگا, اور جب ہم ڈیٹا بیس کی بات کرتے ہیں تو ساری فنکشنالٹیز اس کے اندر آ جاتی ہیں, اس میں اندر اسکیماز بھی آ جاتا ہے, فلو بھی آ جاتا ہے اور اس کے اندر پروسیس بھی آ جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ آپ جو آپ کی فنکشنالٹیز ہیں ان فنکشنالٹیز کو آپ چاک ڈاؤن کر دیتے ہیں, رائٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد ہے فزیکل ڈیزائن. جو فزیکل ڈیزائن ہے دیٹ اسپیسیفائز دی ایکچوئل فزیکل ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کمپوننٹس, ماڈلز ایٹسٹرا نیڈیڈ فار دی امپلیمنٹیشن آف دا لاجیکل ڈیزائن. یعنی کہ وہ جو سافٹ ویئر آپ نے فنکشنالٹیز کو ڈیفائن کیا, اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو کیا کیا ہارڈ ویئر چاہیے اور ایون کیا کیا سافٹ ویئر چاہیے. میں نے کہا نا سافٹ ویئر لاجیکل کا پارٹ ہے, لیکن اب آپ نے اس اسٹیپ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سافٹ ویئر کون سا خریدنا ہے آپ نے. اب آپ نے پیسے خرچنے ہیں, یا آپ نے اوپن سورس لینا ہے, یا آپ نے اپنا ان ہاؤس ڈیولپ کرنا ہے, وہ اس کی ہم بات کر رہے ہیں. That is needed for the implementation of the logical design. یہ ہے جناب example of the logical design. اس کو ذرا دیکھیے غور سے. آپ کی جو ویب سائٹ پہ ایک کسٹمر آتا ہے اور کسٹمر جناب HTTP ریکویسٹ کرتا ہے, یعنی کہ وہ کلائنٹ ہوتا ہے, اپنا کلائنٹ مشین یوز کرتا ہے اور وہ آپ کے سرور کو, ڈیٹا بیس کو ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے. اب اسٹیپ نمبر 1 میں جو سب سے ٹاپ پر جو چیز آ رہی ہے وہ آ رہا ہے کسٹمر ڈیٹا بیس.
کیا آپ اس کسٹمر کو اتھینٹیکیٹ کریں گے؟ کیا وہ ایک فرسٹ ٹائم کسٹمر آ رہا ہے تو کیا آپ اس کو رجسٹر کرنا چاہیں گے، یا فرسٹ ٹائم آپ اس سے کہیں کہ چلیں جی آپ فری آف کاسٹ جو آ رہا ہے آپ کی سائٹ کے اوپر آپ اس کو انفارمیشن پرووائڈ کر دیں اور اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ کریں جب تک کہ کوئی واقعی وہ کوئی آپ کے انٹرسٹ کا کوئی کام کرے، کوئی کسی پروڈکٹ کی معلومات ہوئے، کسی پروڈکٹ میں اپنا انٹرسٹ شو کرے یا کسی پروڈکٹ کو پرچیز کرے، تب آپ اس کو ڈیٹا بیس کے اندر اس کی انفارمیشن رکھ سکتے ہیں۔ جو جسٹ واک ان کلائنٹس آتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے تو ضروری نہیں کہ آپ ان کو اتھینٹیکیٹ کریں، لیکن اگر آپ اس کو اتھینٹیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کسٹمر آپ کے پاس آ کر کوئی شاپنگ کرنا چاہتا ہے تو دین یو آر ریکوائرڈ کہ جناب آپ اس کو لاگ ان کروائیں اور اس کے بعد اس کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کو کنفرم کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں۔ اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ریکارڈ جو ہے آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر آپ نے اس کو سیو کر دیا۔ پھر اب اس کو آپ ڈسپلے کر رہے ہیں انفارمیشن، اس کو آپ اپنے سارے بزنس کی جو جن جن چیزوں میں وہ انٹرسٹ شو کر رہا ہے وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، پرائس کے ساتھ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور ڈیٹیلز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ دو طریقے ہیں، ایک تو وہ اسٹیٹک آپ نے پیج میں رکھی ہوئی ہے جو کہ بڑی لمیٹڈ ہے، لیکن اگر یہ چیز آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف کیٹلاگ ڈیٹا بیس تو پھر آپ کیٹلاگ ڈیٹا بیس سے انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور ڈسپلے کرتے ہیں فار دی کسٹمر for the convenience so that the customer may take the decision for the procurement of that particular item or hiring that particular service. اس کے بعد ہے purchase of product. پرچیز آف پروڈکٹ کی اگر کسٹمر انٹرسٹ شو کرتا ہے کسی پروڈکٹ کے پرچیز کرنے میں تو اب آپ کا جناب فوری طور پر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کسٹمر کو ابھی تک رجسٹر نہیں کیا تو کسٹمر کو رجسٹر کروے۔ دوسری بات یہ کہ کیٹلاگ ڈیٹا بیس کے اندر فوری طور پر جا کر جو میں نے آپ سے کہا تھا نا -1 کر دیں کہ یہ اب اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنے جا رہا ہے، یا کارٹ کے اندر اس نے رکھ لی ہے یا وہ پرچیز کر چکا ہے تو آپ کو ڈیٹا بیس میں سے اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا پروڈکٹ کو۔ اور آرڈر ڈیٹا بیس، اب آپ اس سے آرڈر فارم بھروانے جا رہے ہیں جس کے اندر آپ اس کا اتھینٹیکیٹڈ آرڈر رکھ رہے ہیں، اور اسی انفارمیشن کو وی ول بی یوزنگ اٹ ان فیوچر فار دی مینیپولیشن آف دا ڈیٹا۔ ٹھیک، اور جناب ونس دی کسٹمر فلفلز دی آرڈر تو پھر آپ شپمنٹ والی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ ڈیٹا بیس اٹیچ کر سکتے ہیں کہ شپمنٹ ڈیٹیل، یا آپ آرڈر ڈیٹا بیس کے اندر انفارمیشن رکھ سکتے ہیں کہ اس کسٹمر کو آپ نے کیا انفارمیشن پاس آن کرنی ہے اور وہ کسٹمر آپ کو کیا انفارمیشن پاس آن کر رہا ہے، اور بعد میں آپ نے اس کا فیڈ بیک بھی لینا ہے کہ whether he is satisfied or not or whether he or she has certain complaints۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے فیوچر بزنس کے حوالے سے رکھنی ہے۔ سو دا آرڈر شپمنٹ کنفرمڈ، اور وہ کسٹمر آپ کی ویب سائٹ سے چلا گیا، لیکن اس ڈیٹا فلو میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے اس کو جب پروڈکٹ ڈیلیور ہو گئی تو اب آپ کسٹمر سے ایک ای میل میسج کر کے یا ایک SMS بھیج کے یا کسی طریقے سے آپ اس کے ساتھ رابطہ کر کے ٹویٹ کر کے فیس بک کا اگر اس نے انفارمیشن دی ہے تو وہاں پر اسے بھیج کے کوئی انفارمیشن بھیج سکتے ہیں کہ یہ کسٹمر جو ہے اس کا فیڈ بیک کیا ہے، اور اگر فیڈ بیک ہے اور اس نے پروڈکٹ کو لائک کیا ہے تو فیس بک جو ہے اس کے اندر لائک کی آپشن موجود ہے، وہ آپ انٹیلیجنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ کی پروڈکٹ پسند آئی ہے، اگر اس نے اس کو لائک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی مفت میں ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے اس پروڈکٹ کی، اور اس سوشل میڈیا پہ جو اس کے دوست یار ہیں، جو اس کا سوشل نیٹ ورک ہے، اس کے اندر ایک پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ فلوٹ کر گیا، اور دیٹ از دی اسٹرینتھ آف یور ای کامرس بزنس۔ سو دس از اے سمپل ڈیٹا فلو ڈائیگرام۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کمپریہنسو نہیں ہے، ایگزاسٹو نہیں ہے، لیکن اسٹل اٹ از اے دی ریزنیبلی ویری ویل ڈیفائنڈ فلو آف دی business processes that a customer might go through while purchasing a product from your site۔ پھر آ گیا فزیکل ڈیزائن۔ اب اس سارے فزیکل ڈیزائن میں
फिजिकल किन किन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की और सर्विसेज की ज़रूरत पेश आएगी. सबसे पहले कि कस्टमर जो है ना ऑब्वियसली विल बी लॉग इन ऑन योर वेब सर्वर विद द हेल्प ऑफ हिज और हर कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन और टैबलेट, कोई सी भी चीज़ हो सकती है, और वो जनाब इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम में आ सकता है. अब कस्टमर के एंड के ऊपर कस्टमर कौन सी कम्युनिकेशन लाइन यूज़ कर रहा है, DSL यूज़ कर रहा है, T1 यूज़ कर रहा है, केबल मॉडेम यूज़ कर रहा है, केबल यूज़ कर रहा है, तो सर्टनली कस्टमर की हेडेक है और वो कस्टमर अपने उसमें आपका कुछ जोर नहीं, और वो कस्टमर अपनी मर्जी से इस एंड को विल लुक आफ्टर. वंस द कस्टमर इज ऑन द नेट, तो फिर अब आप उस इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्टेड है. दिस इज योर डोमेन, जहाँ पे आपने देखना है कि आपने T1 लेनी है लाइन एट 1.54 मेगाबिट्स, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, या आपने कोई केबल के थ्रू लेनी है, या आपने कोई T3 लाइन लेनी है, या ब्रॉडबैंड लेना है, या 3G टेक्नोलॉजी लेनी है. इट्स अप टू यू कि आप अपने सिस्टम को कैसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं. फिर there are number of options कि you want to use IBM eServer X Series 336 web server with 2 Intel Xeon processor, 300 GB storage या 1 terabyte storage, या आपको Xeon processor multi Xeon processor के साथ चाहिए, आपको Blade server चाहिए, आपको कौन से वेंडर की हार्डवेयर जो है प्लेटफॉर्म जो है वो आपने अडॉप्ट किया हुआ है in order to set up the databases. अब डेटाबेसेस अगर आपने सेट किए हैं तो आप SQL यूज़ कर रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, या Oracle का डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं, या ओपन सोर्स से आप MySQL यूज़ कर रहे हैं. दीज आर डिफरेंट चॉइसेस दैट यू कैन मेक, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर. और आपने हार्डवेयर के लिए सर्वर्स की पहले चॉइस कर ली है. फिर IBM वेब स्फीयर ई कॉमर्स सूट, ये जो वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड ई कॉमर्स सूट्स हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसील से, जो फैसिलिटेट करते हैं कस्टमर को ट्रांजैक्शंस के लिए और बिजनेस की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं. हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसको यूज़ करने के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं. फिर एड सर्वर है कि आप एडवर्टीजमेंट सर्वर को साथ में अटैच करना चाहते हैं, तो फिर एड सर्वर आपने अपना बनाया हुआ है, या आपने स्टैंडर्ड एड सर्वर जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं, या आपने सर्विसेज यूज़ की हैं किसी थर्ड पार्टी एड सर्वर की. ऑनलाइन कैटलॉग जो है उसके लिए भी आपको सर्वर चाहिए, आपका अपना कैटलॉग है, सेटअप है, या ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ये आपने खुद सेटअप किया है या ये डिपेंडेंट हैं आप किसी थर्ड पार्टी के. मेल सर्वर भी आप याहू का या गूगल का आप वही hotmail.com यूज़ कर रहे हैं, या gmail.com यूज़ कर रहे हैं जो फ्रीली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, या आप पर्सनलाइज्ड अपनी डोमेन रजिस्टर करा के कस्टमाइज किस्म का आपके अपने बिजनेस से रिलेटेड amazon.com के ऊपर आप डायरेक्ट ईमेल रिसीव कर रहे हैं, अपने बिजनेस डोमेन नेम के ऊपर ईमेल रिसीव कर रहे हैं. सो फिर ये कि फंक्शनैलिटी ऑफ दी शॉपिंग कार्ट जो है वो आपने इम्प्लीमेंट कैसे की हुई है. तो ये एग्जाम्पल है, जिससे मैंने बताया ना इसकी एक्सप्लेनेशन में भी कि इसकी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास, और इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम ये सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वन बाय वन ना सिर्फ ये कि एक्सप्लोर करेंगे बल्कि उसको डिस्कस भी करेंगे, उसके मेरिट्स भी देखेंगे, उसके डीमेरिट्स भी देखेंगे. तो सिंपल फिजिकल डिज़ाइन विच इज़ अ फिजिकल डिज़ाइन डिस्क्राइब द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीडेड टू रियलाइज द लॉजिकल डिज़ाइन. ये सारे के सारा डिज़ाइन किस लिए चाहिए था हमें कि जनाब ये जो हमने फ्लोर डायग्राम देखी थी, ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, जिसमें कि हमने कस्टमर डेटाबेस की बात की थी, कैटलॉग डेटाबेस की बात की थी, ऑर्डर डेटाबेस की बात की थी, और फिर हमने कुछ ऐसी भी बातें की थी साथ में उसके फ्लो के दौरान, जिसने हमें कहा कि हमें ऐड सर्वर भी लगाना चाहिए, मेल सर्वर भी लगाना चाहिए. तो ये बेसिकली जस्ट एन एग्जांपल है जिसको हम एग्जॉस्टिव तरीके से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट, बिल्ड होस्ट योर ओन वर्सेस आउटसोर्सिंग. अब इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद हम फौरी तौर पर इस बात का डिसीजन लेना है कि क्या हम खुद बिल्डअप करें या हम इसको आउटसोर्स करें. अब दोनों चीज़ों के मेरिट्स और डीमेरिट्स हमारे पास हैं.
دونوں کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرمز ہے کیا, اور بعد میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں. آؤٹ سورسنگ کسے کہتے ہیں؟ ہائرنگ وینڈرز ٹو پرووائڈ سروسز انوالوڈ ان بلڈنگ اے سائٹ. ٹھیک ہے, یہ مطلب آؤٹ سورس ہوئی نہیں کہ ویب سائٹ کو بلڈ کرنے کے لیے آپ آؤٹ سورس کریں, اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے بھی آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, سروسز دینے کے لیے بھی آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں بتایا تھا, بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے ان وچ وی کین ہائر دی ہارڈ ویئر اینڈ سروسز فرام دا تھرڈ پارٹی. اپنا نہ ہارڈ ویئر ہے نہ سافٹ ویئر ہے, ہم ہارڈ ویئر سافٹ ویئر دونوں کے دونوں ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ والا کام کہ آپ کی ویب سائٹ بنانی ہے, یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے خود کرنا ہے یا آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے. اب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں, بلڈ یور اون ورسز آؤٹ سورسنگ. Building your own requires team with diverse skill set, choice of software tools, both risk and possible benefits. بڑا ایک چھوٹا سا سینٹینس ہے لیکن it requires much more explanation. اب میں نے کہا تھا نا کہ دونوں کے اپنے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں. اگر تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ خود ہی کام کریں گے تو نمبر ایک آپ کو بڑے اسکلڈ قسم کے لوگ چاہیے. نمبر 2 ان لوگوں کی ڈائنامک قسم کی ایکسپرٹیز چاہیے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ ایکسپرٹیز ایک جگہ کی نہیں ہے, یہ ایک ایکسپرٹیز جو ہے اس کو ملٹیپل ٹیکنالوجیز کی نالج ہونی چاہیے. پھر بے تحاشا فنکشنالٹیز اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں جس کے اندر بے تحاشا ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں. ملٹیپل ڈیٹا بیسز اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, اینڈ مینس کے ڈیٹا بیسز کی نالج ہونی چاہیے, کمیونیکیشن کی نالج ہونی چاہیے, مینٹیننس سپورٹ چاہیے اور بیک اپ چاہیے, راؤنڈ دا کلاک اس کو سائٹ کو اپ رکھنا ہے. تو یہ ابھی اگر ہم اس کو بلڈ کرنے کی بات کریں, اپ رکھنا یا ڈپلوائے کرنے کی بات نہ کریں, تو آپ کو بہت زیادہ ایکسپرٹس لوگوں کو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا فار دی پروجیکٹ, فار دی بلڈنگ دی ویب سائٹ. اور پھر اٹ از این آن گوئنگ پروسیس انفارچونیٹلی, جس میں کہ اس کی جو مینٹیننس ہے, جو سائٹ کی بلڈنگ کا اگر آپ کا خرچہ آ رہا ہے فار ایگزامپل $1 million, تو سائٹ کی مینٹیننس کاسٹ جو ہوگی وہ بھی 300 to $4.32.4 million پر ایئر اس کی مینٹیننس کاسٹ بھی آئے گی. اور یہ ایک اتنی بڑی کاسٹ ہوتی ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. لہٰذا اب یہ تو تھے اس کے ڈی میرٹس جو آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں, لیکن سارے ڈی میرٹس ہی نہیں ہیں. اس کے میرٹس کیا ہیں؟ اس کے میرٹس یہ ہیں کہ جناب اس کا آپ کے پاس اپنی ٹیم موجود ہے جو آپ کو مینٹیننس سپورٹ پرووائڈ کر سکتی ہے, اور وہ بڑے کوئکلی اس کو کسٹمائز کر کے دے سکتے ہیں جو کہ ادروائز آپ کسٹمائز نہیں کر سکتے. ابھی جب میں دوسری سائٹ پہ جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کیوں کسٹمائز نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے خود ڈیولپ کیا ہوا ہے تو اپنے لکھے ہوئے کوڈ کے اندر وہ ماڈیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں, وہ کوئک رسپانس بھی دے سکتے ہیں آپ کو. ٹھیک, اور آپ کے پاس اویلیبل بھی ہیں, اویلیبلٹی بھی بڑھ جائے گی اس کی سسٹم کی, اور آپ اپنی مرضی سے اپنے سسٹم کی فنکشنالٹی ساری کی ساری اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ اس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں یا آپ جنرلائزڈ ری انوینٹ نہیں کرنا چاہتے ویل کو, اور جن لوگوں نے آلریڈی کام کیا ہوا ہے ان کی بنی ہوئی پروڈکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کسٹمائز جب آؤٹ سورس کریں گے تو پھر آپ کو اس کو پے کرنا ہوگا, پھر انہی لوگوں سے آپ کو سروس بھی لینی ہوگی, اور ایک کانسٹنٹ کاسٹ ہے جو کہ آپ کو پے کرنی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ مشکل کام ہے, یہ بھی اپنا بھی نہیں کر سکتے, تو پھر اب آپ کو تیسری چوائس بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نئی نہیں کر رہے, مینس کہ دیر آر سملر پروڈکٹس آلریڈی اویلیبل ان دا مارکیٹ جن کو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بات میں نے آپ کو پہلے کیوں نہیں بتا دی, کیوں پریشان کیا آپشن 1 بتا کر پھر آپشن 2 بتا کر. لیکن آپشن
3 کا بھی جو ہے کہ اگر آپ نے ایسی پروڈکٹ جو آلریڈی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، ویل نون ہے، ورسٹائل ہے، بہت اچھی پروڈکٹس ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں یوز کر سکتے؟ ان کا جو میجر ڈرا بیک یہ ہے کہ جو فنکشنالٹی اس میں کوڈ کر دی گئی ہیں آپ اس کے اندر چینجز نہیں کر سکتے، کسٹمائزیشن اس کی یا تو پاسبل نہیں ہے، اور اگر پاسبل ہے تو دیٹ از ویری ایکسپینسو اینڈ ویری ٹائم کنزیومنگ. سو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بہت ڈیٹیل میں پتہ چل گیا کہ کیا یہ آپ نے خود ڈیولپ کرنا ہے، کیا آپ نے آؤٹ سورس کر کے ڈیولپ کروانا ہے، یا تھرڈ آپشن کہ آپ نے بنی بنائی پروڈکٹس میں فنکشنالٹی کو دیکھنا ہے، کون سی نیئرسٹ آئے گی، کہاں پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، بجٹ آپ کے پاس کتنا ہے، اور آپ کس حد تک اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں. پھر ہوسٹ اون ورسز آؤٹ سورسنگ. میں نے کہا تھا نا ابھی ہم بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم اس کی ڈپلائمنٹ کی بات نہیں کرتے. فرض کیا کہ یہ ڈیسیشن ہم نے یہ لیا کہ ہم نے اس کو بلڈ کروا دیا، اگر وہ بلڈ ہو گیا اب ہم نے اس کو ہوسٹ کروانا ہے. ونس اگین یو ہیو گاٹ 2 آپشنز. آپشن نمبر 1 کہ آپ ان ہاؤس اس کو ہوسٹ کروا دیں، اور آپشن نمبر 2 کیا ہے کہ آپ کسی کلائنٹ جو ہے اس کے پاس اس کو کروا دیں. اچھا، جو کلائنٹ والی سائڈ ہے اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یو وانٹ ٹو جسٹ ڈپلوائے دیٹ سرور اور ڈفرنٹ ٹائپس آف سرورز ایٹ یور اون سائٹ، تو اس کے لیے یو ول بی ریکوائرڈ ٹو مینٹین اے NOC روم، نیٹورک آپریشن سینٹر آپ کو بنانا پڑے گا. یہ وہ نیٹورک آپریشن سینٹر ہے جس کے لیے آپ کو ہیومیڈیٹی کنٹرول انوائرمنٹ دینی ہوگی، آپ کو ایئر کنڈیشننگ پرووائڈ کرنی ہوگی، آپ کو ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی کرنی ہوگی وہاں پر. اور ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی اگر آپ UPS کے ذریعے پرووائڈ کر رہے ہیں تو UPS از جسٹ فیسلٹی جو کہ آپ کی پاور کی آؤٹیج اور جنریٹر کے آنے کے درمیان یا وائس ورسا اس دوران کے پیریڈ کو انکارپوریٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بیک اپ میں جنریٹر بھی لگانا ہے، اور پھر وہ والا اسٹاف جو ہے جو جنریٹر کو ڈیل کرے گا، جو اس سارے انوائرمنٹ کو ڈیل کرے گا، اگر تو آلریڈی آپ کے پاس ایک ایسا سیٹ اپ ہے تب تو آپ افورڈ کر سکیں گے، ادروائز اے ویری ویری لگژریس ٹاسک. تو دوسری صورت کیا ہے کہ آپ سروسز ہائر کرویں، آپ وینڈر جو ہے اس سے کہیں جی کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ والی چوائس جو ہے وہ آپ بڑے آرام سے لے سکتے ہیں. یا ایک اور آپشن ہے جس کو کہتے ہیں کو-لوکیشن. کو-لوکیشن کیا ہے؟ دیٹ از اے فرم پرچیزز اور لیز ویب سرور with control over its operation but the server is located to the vendor facility. اچھا، آپ نے سرور اپنا پریپیئر کر لیا، سرور کے اوپر ساری چیزیں آپ نے انسٹال کر لی، اب اس کو صرف ڈپلوائے کرنا ہے. تو اب آپ اس سرور کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وینڈر کے پاس، ISP کے پاس، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے پاس، اور اس سے کہتے ہیں کہ یو ہیو آلریڈی گاٹ 150 server, this is one more server that you have to maintain. اور that ISP usually provides you a very attractive price جس کے اندر وہ آپ کو ایئر کنڈیشننگ بھی پرووائڈ کرے گا، جس کے اندر وہ آپ کو پاور کا بیک اپ بھی پرووائڈ کرے گا، جس کے اندر وہ آپ کو بینڈ وڈتھ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے دے گا. ادروائز آپ کو بینڈ وڈتھ اپنی خود لینی پڑے گی اگر آپ خود اپنی سائٹ پہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو فردر فیسلٹیز جو ہے وہ آفر کر دے گا، لائک اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جس کو بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. فار ایگزامپل فائر وال ہو گیا، یا کچھ اور فیسلٹیز بھی کمپلیمنٹری آفر کر دیتے ہیں جیسا کہ اینٹی وائرس ایٹسٹرا ایٹسٹرا. جب ہم یہ چیزیں پڑھیں گے تو ہم سرٹنلی آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن آپ کو کو-لوکیشن جو ہے وہ آپ کو یہ ساری فیسلٹیز دے دے گا آپ کو، لیکن دیر از نو فری کپ آف ٹی. ہر فیسلٹی کو جو آپ کو آفر کر رہا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے آپ سے چارج ضرور کرے گا. کچھ کمپلیمنٹری سروسز آپ کو گھیرنے کے بھی آفر کر دے گا تاکہ آپ اس کے پاس آ جائیں، تاکہ آپ اپنا سرور لے کر اس کے پاس رکھوا دیں. تو کچھ کہے گا جس طرح مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہوتی ہے
کہ جناب ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ فری میں دیں گے، یہ فری میں دیں گے، لیکن وہ اس کے اگینسٹ جو وہ کویوکیشن کے چارجز ہیں وہ کہے گا کہ آپ کو پتہ ہے ڈیزل بہت مہنگا ہے، آپ کو پتہ ہے پاور از ویری ایکسپینسو، آپ کو پتہ ہے کہ ایئر کنڈیشننگ انوائرمنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. سو obviously you need to understand that and you need to pay for that. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا ڈیسیشن کہ آپ نے جو ویب سرور ہے وہ کہاں پر ہوسٹ کرنا ہے، خود ہوسٹ کرنا ہے یا آپ نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ والا آپشن یوز کرنی ہے یا اپنا سرور کسٹمائز بنانے کے بعد آپ اس کے اوپر رکھوا دیتے ہیں. اگر آپ کو لوکیشن کروا رہے ہیں تو یٹ یو ہیو گاٹ دی یوزر نیم اینڈ پاسورڈ، مینس کہ اس کا آپریشن آپ ہی کے پاس رہے گا. مینس کہ سٹنگ ایٹ یور آفس یو کین لاگ ان ٹو دیٹ پرٹیکولر سرور. اب وہ کیسے؟ آپ نیٹ کے تھرو جائیں گے اور آپ انٹرنیٹ کے تھرو آپ اپنے سرور میں لاگ ان کریں گے. آپ میں اور عام کلائنٹ میں فرق کیا ہوگا کہ یو ول بی دی ایڈمنسٹریٹر، آپ کے پاس اس سرور کا ایڈمنسٹریٹو پاسورڈ ہوگا. یو ول بی ایبل ٹو میک دا چینجز آن یور سرور، یو ول بی ایبل ٹو اپلائی ڈفرنٹ پالیسیز آن دا سرور اینڈ یو ول بی ایبل ٹو اپڈیٹ دا ڈیٹا آن یور سرور. اور اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، سیکیور طریقہ بھی ہے اور ایک اوپن طریقہ بھی ہے. آپ ایف ٹی پی بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ اسٹیٹک آئی پی کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرور پہ لاگ ان اسی وقت الاؤ کیا جائے جب یہ والا آئی پی جو آپ کے آفس میں ہے اس سے کوئی آدمی لاگ ان کرے گا. سو دیر آر نمبر آف ویز تھرو وچ یو میک یور سرور سیکیور. تو جناب یہ ہے آؤٹ سورسنگ ورسز. اور اس کو اگر ہم کمبائن کرویں، ہم نے دو باتیں کی ہیں. ایک ہم نے بات کی ہے کیا نام لیتے ہیں بلڈ کرنے کی، اور دوسری بات کی ہے ڈپلوائے کرنے کی. پھر ہم نے بات کی ہے کہ ان ہاؤس دونوں کام، بلڈ بھی اور ڈپلوائے بھی اور آؤٹ سورس بھی. تو ہیئر وی کین ڈسکس دی 4 possible eventualities اور these 4 possible eventualities says hosting اور building. اگر آپ فرسٹ ٹاپ کارنر جس کو فرسٹ کوارڈرنٹ کہتے ہیں گراف کی فارم کے اندر، آپ ان ہاؤس بلڈ کرتے ہیں اور ان ہاؤس ہوسٹ کرتے ہیں، دیٹس این آئیڈیل سینیریو. مینس کہ آپ کے پاس تمام ریسورسز ہیں اور آپ یہ فیسلٹی خود کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان ہاؤس جو ہے وہ آپ نیچے اسی میں آ جائیں. آپ نے ان ہاؤس بلڈ کیا، بلڈ ان ہاؤس، یہ آپ آ گئے 4th کوارٹر. یہ یہاں پہ چلے میں بتاتا ہوں کہاں پہ، یہ دس از دی 4th ون. جو آپ ان ہاؤس آپ نے بلڈ کیا اور آؤٹ سورس آپ نے کر دیا کسے؟ ہوسٹنگ کو. ہوسٹ آؤٹ سورس بلڈ ان ہاؤس. اس جگہ پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کمبینیشن بن رہا ہے کہ آپ نے بلڈ کو آؤٹ سورس کر دیا اور جناب آپ نے ہوسٹ باہر سے آپ نے ڈیولپ کرایا اور اپنی سائٹ کے اوپر آپ نے اس کو ہوسٹ کر دیا. اور یہ بالکل اپوزٹ ہے جو 3rd کوارڈرنٹ ہے، یہ کہتا ہے کہ باہر سے ہی آپ بلڈ کرائیں اور باہر ہی آپ آؤٹ سورس کر دیں. تو دیر آر آل 4 possible combinations and you can take a decision جو ان میں سے کسی بھی ایک کوارڈرنٹ کے اندر رہتے ہوئے ڈپینڈنگ اپون دا بجٹ. اچھا میں گھبرانے والی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی نالج میں ہونی چاہیے. یو مے ناٹ بی کاٹ اپ ان انٹینشنلی، کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے اس میں آپ کے ساتھ نا. تو آپ کو بڑا کلیئر کٹ پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز کے کیا میرٹس ہیں، کیا ڈی میرٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس میرا خیال ہے کہ جس سپیڈ سے ہم چل رہے ہیں وی مائٹ ریکوائر ٹو بریک اپ دس چیپٹر ان 3 لیکچرز آئی گیس. تو کیونکہ بس اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہی ای کامرس ہے، یہی وہ ایریاز ہیں جو کہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کورس جو ہے نا 2 طرح کے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ رجسٹر ہوں گے، یا کمپیوٹر سائنس کے اور یا وہ بزنس کے. تو جو چیزیں میں بزنس سے ریلیٹڈ آپ کو بتا رہا ہوں، کمپیوٹر سائنسز کے لوگوں کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا ریلیشن شپ کیا ہے. اور جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتا رہا ہوں مائٹ بی کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس دے مائٹ ہیو سرٹن سم نالج اباؤٹ دیٹ، لیکن اس کا جو لنک اپ ہے بزنس کے ساتھ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو میں زیادہ بہت ٹیکنیکل ڈیٹیل میں تو جا نہیں رہا ہوں، لیکن جس لیول تک میں کروا رہا ہوں وہ دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، کمپیوٹر سائنس والے اسٹوڈنٹس بھی اور مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس بھی. ٹھیک. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹیسٹنگ والا جو ٹاپک ہے وہ ہم
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اور تب تک کے لیے اگلے لیکچر تک جو بہت جلد ہوگا انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نے کے بعد.